अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। हल्के बादलों के दरमियान डूबते सूरज का नज़ारा देखते हुए पता ही नहीं चला कि ट्रेन किस वक्त मेरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जल्दी जल्दी उठा, बैग उठाया, कंधे पर लटकाया और तकरीबन भागते हुए ट्रेन से उतरा जो रफ्ता रफ्ता चलनी शुरू हो गई थी। मेरे अलावा चंद लोग ही ट्रेन से उतरे थे। 8 साल बाद रेलवे स्टेशन पर उतरते ही जहन यादों में उलझता गया। फारुखाबाद और सांगला हिल के दरमियान एक छोटा सा कस्बा जिसका ये खस्ता हाल रेलवे स्टेशन था। इसी रेलवे स्टेशन पर हर शाम ट्रेन आने के वक्त मैं भी स्टेशन के किसी टूटे फूटे मेज पर आकर बैठ जाता था। लोगों को आते जाते देखता, कोई मुतमईन नज़र आता तो कोई परेशान। ट्रेन जाते ही स्टेशन खाली हो जाता। हर शाम सूरज डूबते ही स्टेशन के करीब दरख्तों के पंछी भी लौट आते और मैं भी वापस घर की राह लेता। सूरज ढल चुका था। हल्की लेकिन निहायत यकबस्ता हवा चल रही थी। बादल घेरे होकर मौसम को मज़ीद ठंडा कर रहे थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। मुझे अपनी महबूबा की तलाश थी। स्टेशन के ऐन वस्त में चाय का इकलौता खोखा था जो पहले ना था, अब मकामी लोगों ने ही बनाया था। मुझे मेरी महबूबा मिल गई थी। टहलते हुए उस जानिब गया। एक चाय की प्याली मंगवाकर हाथ में थामे स्टेशन का जायज़ा ले रहा था। चाय की चुस्कियां भरते उन चंद खाली शॉपरों को देख रहा था जो यकीनन लोगों के फेंके हुए थे और अब हवा के रहमो करम पर इधर से उधर घूम रहे थे। चंद लोगों के सिवा स्टेशन पर और कोई न था। मैं चाय पीने के बाद स्टेशन से निकला। सर्दी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन के बाहर अक्सर टांगे खड़े होते थे, लेकिन आज कोई न था। शायद सब सवारियां लेकर जा चुके थे और कुछ मैंने भी अपना वक्त चाय पीने में गुजार दिया था। जैकेट के पूरे बटन बंद करके मैं अब पैदल ही चल पड़ा था। स्टेशन से सीधा रास्ता अंदर बाजार की तरफ जाता था। ये 5-6 गांव के लोगों के लिए वाहिद बाजार था जहां ज़रूरत की अशिया मिल जाती थी। चूँकि ये कस्बा था तो शाम होते ही दुकानें बंद करके लोग घरों को लौट जाते थे। मैं अब सोच रहा था कि चाय के चक्कर में गलती कर बैठा हूँ। चलते चलते बाजार एक सड़क पर ख़त्म हो जाता था जहाँ भी कुछ टांगे बांध मिल जाते थे करीबी कस्बों में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचकर मुझे ये एहसास हो गया कि मैं ही देर कर चुका हूँ। बादलों की गरज के साथ ही बारिश शुरू हो गई। मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ बाजार की एक बंद दुकान के बैरूनी टीन की छत के नीचे खड़ा होकर किसी गाड़ी की तलाश में था। गालिबन 1 घंटे से ज़ायद मैं वहाँ खड़ा रहा। बारिश रुक गई, लेकिन गाड़ी तो दूर, अब मेरे अलावा कोई इंसान भी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। सर्दी बेपनाह बढ़ गई थी।
میں نے بیگ سے اپنا مفلر نکال کر گردن کے گرد لپٹا اور پیدل ہی گاؤں کی جانب چل پڑا، جو بازار سے 3 کلومیٹر دور تھا۔ بچپن میں اسکول سے ملنے والی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میں نانی کے یہاں اسی گاؤں میں آ جایا کرتا تھا۔ نانی کا گھر گاؤں کے آخری کونے پر تھا، جس کی دونوں جانب دروازے تھے۔ ایک گاؤں کی جانب جاتا تھا اور دوسری جانب سڑک تھی، جو ایک طرف دوسرے قصبوں تک جاتی اور دوسری جانب اسی بازار تک جاتی تھی جس سے میں پیدل آ رہا تھا۔ میں علی محمود خلیجی ملک میں ایک نجی کمپنی میں سیلز مین کی نوکری کرتا تھا۔ والد پہلے ہی وہاں موجود تھے، جنہوں نے ایک ایک کر کے ساری فیملی کو وہیں بلا لیا تھا۔ نانی کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہاں صرف نانا اور 3 ماموں اور ان کی بیویاں ہی تھیں۔ گاؤں میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، میں اسی میلے کو دیکھنے آیا تھا۔ جہاز اپنے وقت سے 2 گھنٹے تاخیر سے لاہور ایئرپورٹ پہنچا، وہیں سے ریلوے اسٹیشن گیا تھا۔ آخری ٹرین ماڑی انڈس کے نام سے تھی، لاہور سے وہیں نکلنے والی آخری ٹرین تھی جس سے میں آیا تھا۔ گاؤں کے اس میلے کی انتظامیہ میرے نانا اور ماموں ہی تھے۔ اس میلے میں پورا گاؤں شریک ہوتا تھا۔ میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا رنگ برنگی برف والی کلفیاں، لکڑی کی بندوق، مٹی کے لٹو، کاغذ کی کشتیاں، یہ سب میں پھر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ انسان زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس کے ماضی کے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جنہیں وہ کبھی بھلانا نہیں چاہتا۔ جب وہ زندگی کی بھاگم بھاگ سے تھک جاتا ہے تو وہ اپنے ماضی کے ان لمحات کی تمنا کرتا ہے جس میں وہ کبھی بے فکری سے اور بھرپور جیا تھا۔ تبھی میں بھی اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر گاؤں کی جانب چلا آیا، لیکن میں ابھی رستے میں ہی تھا اور اب چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ کاش گاؤں کی جانب ٹرین کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہوتا۔ بازار سے نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی، جس کو پار کرنے کے لیے ایک پل تھا، جس کی ایک طرف چھوٹی سی جھونپڑی، جہاں کسی وقت میں ایک ضعیف بزرگ چند سبزیاں اور پھل بیچا کرتے تھے۔ گاؤں سے آنے جانے والے بزرگ اکثر یہاں بیٹھ کر اس ضعیف کے ساتھ حقہ پیتے تھے۔ میں ایک لمحے کو وہاں رکا، اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کو دیکھتا رہا اور اس کی خستہ حالی سے صاف ظاہر تھا کہ اب یہاں کوئی باسی نہیں ہے۔ میں ٹھنڈی آہ کے ساتھ ماضی کی یادوں کو جھٹکتا ہوا چل پڑا۔ نہر کا ٹوٹا ہوا پل رات کے وقت اور بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اسی پل کو پار کرتے وقت بہتے پانی کی آواز میں اچانک لگا جیسے کوئی چیز گری ہو۔ بہت تیز آواز تھی۔ میں وہیں رک گیا اور اس جانب دیکھنے لگا جہاں سے آواز آئی۔ کچھ حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں سر جھٹک کر پھر آگے چل پڑا۔ پل سے اترتے ہی یہ کچی سڑک گاؤں کی جانب جاتی تھی، جو پہلے تو تھوڑی کشادہ تھی، لیکن اب اس کی دونوں جانب بڑی بڑی جھاڑیاں اگ چکی تھیں، جس سے یہ سڑک اب کشادہ نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کچی سڑک کھیتوں کے بیچوں بیچ باقی قصبوں تک بھی جاتی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلا گاؤں ہی میری منزل تھا۔ اب یہ سڑک بامشکل 7 فٹ چوڑی رہ گئی تھی۔ میں ایک لمحے کو وہاں رکا، اس سڑک کا جائزہ لیا جو اب بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ اب ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس رکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں پھر سے تیز قدموں کے ساتھ سڑک کی جانب کی سیدھا چل پڑا، جہاں بارش کی وجہ سے اب کیچڑ تھا۔ مجھے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی کہ چلنا ہی تھا۔ گہرے بادل، کالی سیاہ رات، بادلوں کی گرج، یک بستہ ہوا سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میں اپنی ہی دھن میں چل رہا تھا کہ میری حس مجھے بتانے لگی کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں ایک دم سے رکا اور فوراً پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کندھے پر بیگ درست کیا
اور پھر سے چل پڑا۔ مجھے چلتے چلتے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اب بارش تھم چکی تھی۔ بادل آہستہ آہستہ صاف ہو رہے تھے۔ چاند بھی ان کے درمیان اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ چاند کی روشنی سے اب رستہ دکھائی تو دے رہا تھا، لیکن نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے اب پھر محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ کیچڑ کی وجہ سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں خود آگے چل رہا تھا، لیکن میری قوت سمت میرے پیچھے آنے والی آواز پر مبذول تھی۔ میں اب تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے آنے والی آواز میں بھی رفتار بڑھ گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب دیکھوں گا کہ پیچھے کون ہے۔ میں وہیں رک گیا۔ میرے ساتھ ہی پیچھے آنے والے قدموں کی آواز بھی تھم گئی۔ رات کی گہری خاموشی میں دور کہیں گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ چاند اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ خوف مجھ پر غالب ہو رہا تھا۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بنا پیچھے مڑے ہی اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کون ہے پیچھے؟ کون ہے وہاں؟ جواب میں مجھے یہی سوال سنائی دیا، کون ہے؟ پیچھے کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ مجھے سن کر سکون ہوا کہ شاید کوئی میری طرح اسی رستے سے آ رہا ہے۔ میں نے خوف کو زائل کرتے ہوئے کھڑے کھڑے گردن گھما کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری سانس جہاں تھی وہیں رک گئی تھی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میری ہی طرح مجھے کھڑے کھڑے گردن گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی دوسرا نہیں، میں خود ہی تھا۔ ہاں، وہ بالکل میں ہی تھا۔ بالکل میں ہی تھا۔ جس انداز سے میں کھڑا تھا وہ بھی اسی انداز سے کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا۔ ٹھیک اسی انداز میں وہ بھی چیخا اور کلمہ اس نے بھی پڑھا، جس کے فوراً بعد میں نے ایک جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ منظر مجھے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ جس انداز سے میں دیکھ رہا تھا وہ بھی اسی انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے مخالف سمت بھاگ رہا تھا۔ میں نے اور بھی رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس دوران میرا بیگ کہیں گر گیا تھا جسے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ کافی بھاگنے کے بعد پیچھے دیکھا تو اب سناٹا چھا چکا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر ہانپ رہا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا کہ اس طرح کے واقعات سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں اکیلا ہی تھا، یہی احساس مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں بس کلمہ پڑھے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے حالات کا سامنا تھا۔ اکھڑی سانسوں کا تو وزن بحال کرنے کے بعد میں نے اپنی چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ میرے چاروں طرف خیت ہی تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنا رستہ کھو بیٹھا تھا۔ تبھی دور ایک روشنی کا ہیولہ نظر آیا۔ میں اپنے اعصاب پر قابو پا کر اسی جانب چل پڑا کہ شاید کوئی زی رو مل جائے۔ لگ بھگ آدھے میل کی مسافت کے بعد روشنی کچھ واضح ہونے لگی۔ چاند کی چاندنی میں نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک جھونپڑی سی تھی۔ مجھے امید کی کرن نظر آنے لگی۔ اکثر گاؤں کے کسان کھیتوں کی حفاظت کے پیش نظر اس طرح کی جھونپڑیاں بنا کر سویا کرتے تھے۔ چلتے چلتے میں اسی جھونپڑی کے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ تھا۔ روشنی اس دروازے کے چھید سے آ رہی تھی۔ غالباً چراغ کی روشنی تھی۔ دروازے کے کچھ فاصلے پر ایک بڑا درخت تھا جس کے نیچے ایک ہاتھ سے چلانے والا نلکا لگا تھا۔
میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور آواز دی کہ کوئی ہے یہاں؟ مجھے مدد چاہیے، شہر سے آیا ہوں، مجھے مدد چاہیے، میں شہر سے آیا ہوں، کوئی ہے میری مدد کرے؟ میں نے یہ سب ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ کچھ لمحوں تک انتظار کیا لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے پریشانی کے عالم میں دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا تو وہ چوں چوں کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی ایک پانی والا مٹی کا بنا مٹکا پڑا تھا جس کے اوپر ایک پیالہ، اس کے ساتھ ایک مٹی کے چبوترے پر چراغ جل رہا تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ اندر کچھ نہیں تھا۔ اچانک چراغ بجھ گیا۔ چراغ بجھتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ گیدڑوں کے رونے کی آوازیں پھر سے شروع ہو گئی تھیں۔ رات کے سناٹے میں گیدڑوں کی رونے کی آوازیں نومولود بچوں کے رونے جیسی آواز تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑا۔ جھونپڑی سے باہر نکلتے ہی سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ کوئی سفید لباس میں اسی جانب چلا آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین تھی جس میں جلنے والی آگ نہایت مدھم تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھائے اس کی جانب چلنے لگا کہ اس تک خود جا کر مدد طلب کروں۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا اس کے چہرہ دیکھتے ہی چیخ پڑا۔ وہ سفید لباس کفن تھا اور کفن میں ملبوس میرا ہم شکل ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ حلق سے آواز نہ نکل پا رہی تھی۔ بامشکل میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا جس کی صرف مجھے پہلی آیت ہی آتی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میں صرف پہلی آیت کو ہی دہرا رہا تھا لیکن وہ مکمل پڑھ رہا تھا اور مجھ سے بھی بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میں سخت سردی میں بھی پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایک جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ خوف سے مجھے اپنے قدم بھی نہایت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میں مسلسل بھاگتا جا رہا تھا۔ کافی دیر بنا پیچھے دیکھے بھاگتے ہوئے مجھے اپنے سامنے ایک اونچی دیوار نظر آئی جس کی اونچائی تقریباً 4 فٹ تھی اور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں سیدھا اسی دیوار تک گیا، دیوار پر ہاتھ رکھ کر اچھل کر دوسری جانب کود گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میری سانس اکھڑ چکی تھی۔ بھاگتے ہوئے پنڈلیاں کئی جگہوں سے بری طرح زخمی ہو گئی تھیں۔ تھکن سے چور ہو چکا تھا، میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ پنڈلیوں کے زخم ٹھنڈی ہوا لگنے سے بہت دکھنے لگے تھے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں کافی دیر دیوار کے سہارے بیٹھا رہا، مسلسل کلمہ پڑھتے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ اچانک یہ خیال آیا کہ کیا میں جنات کے گھیرے میں ہوں؟ لیکن یہ بات مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے بہتر قرآن پڑھ رہے تھے۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا کہ میں نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا تھا اور قرآن تو کھولے یاد ہی نہیں، آخری بار کب کھولا تھا۔ بہت سی صورتیں بھول چکا تھا۔ آیت الکرسی مجھے پوری یاد تھی جس کی اب پہلی آیت کے علاوہ سب بھول چکا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، مہلت مانگ رہا تھا۔ سچے رب کو یاد کر کے دل کو ٹھارس سی ہو رہی تھی۔ تو اب میں نے جیسے تیسے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ دیوار دور تک پھیلی اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ میں ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔ یہ صاف ستھری جگہ تھی، کوئی جھاڑیاں وغیرہ نہیں تھی۔ چلتے چلتے سامنے ایک محراب سا نظر آیا لیکن یہ مسجد کے محراب کے مقابلے بہت بڑا تھا۔ محراب جس میں امام کھڑا ہو کر جماعت کرواتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ غالباً یہ عید گاہ ہے۔ میں سیدھا محراب میں جا کر بیٹھ گیا۔
सोचा अब सुबह तक यही रहूँगा। यही सोचकर लेट गया। मौसम के तेवर एक बार फिर बदल चुके थे। हवा में ठंड मज़ीद बढ़ रही थी। शायद बारिश का इम्कान था। आंखें बंद की तो अचानक आहट सी महसूस हुई, ऐसे जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने झट से आंखें खोली तो मुझसे कुछ फासले पर मैंने एक शख्स को खड़ा पाया और उसके पीछे बहुत से लोग जमा थे जो सफ़े बना हाथ बांधे खड़े थे। सब बिल्कुल खामोश थे। मैं लेटे लेटे ये सारा मंजर देख रहा था। अचानक मेरे सामने खड़ा एक शख्स पीछे की जानिब मुड़ा और ऊंची आवाज़ में कहने लगा, मैयत को दफनाने का वक्त हो चुका है। नमाज जनाजा मुकम्मल हुई। यह सुनते ही मैं वहाँ से उठा और बिना सिमत के ताइन कहीं भाग पड़ा। यह खुला मैदान था जिसके चारों तरफ 4 फीट की दीवारें थीं। भागते हुए ये ख्याल मुझे लरसा रहा था कि वो जगह ईदगाह नहीं बल्कि जनाजा गाह थी और जिस जगह में लेटा था वो जगह मैयत की जगह थी। मैं सीधा उसी दीवार के पास पहुंचा और एक बार फिर भलांग कर दूसरी जानिब कूदा और उठकर फिर भागने लगा। गहरे बादलों ने चांद की रोशनी को मांद कर दिया था। अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं अंधाधुंध भागे जा रहा था। ये जगह हमवार न थी। बहुत से ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले से बने हुए थे जिन्हें मैं फलांगते हुए भागता चला जा रहा था। अचानक एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैं चकराकर 2-3 कदम लड़खड़ाकर एक गहरी खाई में गिर गया। मैंने वहां से उठने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरा जिस्म जगह जगह से जख्मी हो चुका था। मेरा पाँव गिरने की वजह से शदीद जख्मी हो गया था। मैं दर्द से कर्रा रहा था। ये खाई काफ़ी गहरी थी लेकिन बहुत ही तंग थी। मैं दर्द से कराते हुए थक हार कर बैठ गया और खाई से निकलने के मुतालिक सोचने लगा। अचानक मेरे ऊपर कुछ गिरा। मैं बड़बड़ा कर ऊपर देखने लगा। ऊपर देखते ही ऊपर का सांस ऊपर रुक गया। ऊपर कुछ लोग उसी खाई के चारों जानिब खड़े थे जो बिल्कुल मेरे हम शक्ल ही थे और उनमें कुछ दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ मांग रहे थे जबकि उनमें से कुछ मुझ पर मिट्टी डाल रहे थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जिनको मैं मिट्टी के टीले समझ रहा था वो कब्रें थीं और ये जगह कब्रिस्तान है और मैं खुद एक कब्र में हूँ। मैंने ऊंची आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया लेकिन अब सब दुआ छोड़कर मुझ पर मिट्टी डालने लगे। मैं मुसलसल चीख रहा था। अचानक वो रुक गए और एक जानिब चले गए। उनके जाते ही गहरी खामोशी में दूर कहीं अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खौफ से मुझे मेरी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी जो अब अजान की आवाज़ सुनते बहाल होने लगी थी। मैं उस कदर खौफजदा था कि मैं अब कब्र के अंदर खुद अजान के अल्फाज बुलंद आवाज़ से दोहरा रहा था। अजान के मुकम्मल होते ही मैंने हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश की। चंद कोशिशों के बाद मैं कामयाब हो गया लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा था। ये गालिबन तहज्जुद की अजान थी। कब्रिस्तान की खामोशी और कब्रिस्तान का मंजर मुझे वहशतनाक लग रहा था। मैंने वहाँ से अजान की सिमत तयन किया और उसी जानिब दौड़ पड़ा। काफ़ी देर के बाद मुझे सामने एक छोटा सा मीनार नज़र आया। मैं दिल में सोच रहा था, या खुदा ये मस्जिद ही हो। मैं उस मीनार के पास आया और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। ये छोटी सी मस्जिद थी जिसके कुछ फासले कुछ कच्चे पक्के घर बने हुए थे। मैंने सब नज़रअंदाज करके मस्जिद के अंदर का रुख किया। लिबास साफ किया, वज़ू के लिए जगह तलाश की जो एक हाथ वाले नलके की शक्ल में मिल गई थी। वज़ू किया और आते ही रब के हुजूर सीधा सजदे में चला गया। मुझे नहीं पता था वो कौन सी नमाज का वक्त था। मैं बस सजदे में था और रोए जा रहा था। हिचकियों से रोए जा रहा था। उसी दौरान किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक आवाज़ आई,
بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے سر اٹھایا اور سامنے ایک پرسکون چہرے والے بزرگ کو پایا۔ وہ پوچھنے لگے، بیٹا تم مسافر ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں اس مسجد کا مؤذن اور امام ہوں۔ میں ان کے گلے لگ کر پھر رونے لگا۔ وہ مجھے تھپکی دیتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے مختصر ان کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے مجھ سے میرا اور میری والدہ کا نام پوچھا۔ میرے بتانے پر وہ کچھ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموش رہے اور پھر جواب دیا، بیٹا اس سارے معاملے کے بہت سے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو جان لو کہ کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ غور سے سنو، وہ سب جنات تھے، لیکن مسلمان جنات تھے، اور اگر ہم نماز اور قرآن سے دور ہیں تو ہم تقریباً مردہ ہی ہیں۔ وہ تفصیل سے بیان کیے جا رہے تھے کہ سب سے پہلے مجھے جو نظر آیا وہ میرا نفس تھا، یعنی ہم اپنے دشمن خود ہیں، اور دوسرا لالٹین کی مدھم روشنی جو تمہارا ایمان تھی، جو غفلت کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ جنازہ گاہ کو عید گاہ سمجھنا ایسا ہی ہے کہ تم دنیا کی ہمیشہ کی زندگی کے دھوکے میں رہو گے اور ایک دن تمہارا جنازہ بھی پڑھا دیا جائے گا۔ آخری جو تمہیں دفنانے کا عمل تھا اس پر بھی تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، چاہے تو نماز اور قرآن کو چھوڑ کر خود کو زندہ مردہ بنائے رکھو یا دعا کے ذریعے اللہ سے ناطہ جوڑے رکھو۔ میں سمجھ گیا تھا یہ سب اللہ کی جانب سے مجھے تنبیہ تھی کہ سیدھے رستے پر آؤ۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کر کے فجر کی نماز تک کا انتظار کر رہا تھا، اور فجر پڑھ کر وہاں آئے نمازیوں سے اپنے گاؤں کے متعلق پوچھا، پھر اسی مسجد میں سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اپنے گاؤں آیا جو وہاں سے کچھ دیر کی مسافت پر تھا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔